It is indeed a great pleasure to have among us tonight His Eminence Maulana Shah Ahmad Durrani Siddiqui Qadri. Our elders have known his father, the exalted Eminence Maulana Shah Muhammad Abdul Alim Siddiqui Madani Rahmatullah Alayh, and his great accomplishments for the benefit of the Muslim community in Mauritius. His Eminence Maulana Durrani Sahib has followed the footsteps of his father and is continuing to feed our hearts with the light of Iman. I must say that I am not worth to make his introduction, so I will rely on what his elder brother Maulana Jilani Siddiqui said about him during his last visit to our island. Indeed, we are very lucky to have him among us almost each year to celebrate Eid-e-Miladun Nabi. But in 1988, because of commitments in Pakistan, His Eminence could not visit us, and so he sent his brother, Maulana Jilani Siddiqui, who came here and delivered many lectures, which were very much appreciated. I had the privilege and honor to interview him for the purpose of Al-Bayan, Voice of Islam, a monthly newspaper which was being published by World Islamic Mission in those days. I had asked him a question about the personality of Maulana Durrani, and he had the following words to say. I quote Maulana Jilani Siddiqui. Maulana Durrani is a symbol of taqwa for our times. He is a blessing of Allah for our Muslim community. As far as I am concerned, I have never saw such a devoted soldier of Islam except my father and a few others among my teachers. There are 3 or 4 persons whom I have respected from the bottom of my heart, but they were all my elders. Among my generation, he is the unique person. I am proud to be his elder brother, and I thank Allah for having given me such a good brother. I know my weaknesses and his virtues. I respect him even if he is younger than me. He is smaller in age only, but not in knowledge of religion in particular. He has more taqwa, and he who has more taqwa is better in the sight of Allah. Unquote. With those words, brothers and sisters in Islam, I believe there is nothing more to add. Before I humbly request His Eminence to illuminate our hearts with his speech, I would like to thank him in the name of the organizing committee for having accepted our invitation and for having raised this discussion with his presence. After the speech, the General Secretary of World Islamic Mission will say a vote of thanks, and we will finish with Salatul Salam and Dua. Your Eminence. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال الطحيم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجيمي يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته توحید کی تعلیم دی اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں یہ فرمایا کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے وہاں ساتھ ساتھ یہ کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے عقیدہ توحید کے بیان کرنے سے پہلے ایک بات فرمائی قرآن مجید فرقان حمید میں عقیدہ توحید پر اللہ کے ایک ہونے پر قادر مطلق ہونے پر اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر عقیدہ توحید پر مضبوط سے مضبوط ترین دلیل اور آیت جو ہے آیتیں تو بے شمار ہیں لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عقیدہ توحید کی تعلیم دی ہے اور آپ اس پر غور فرمائیں اللہ رب العالمین جل جلالہ عن منوالہ ارشاد فرماتا ہے
قرآن مجید و فرقان حمید کی یہ بڑی محترم صورت ہے، اتنی عزت والی، اتنی حرمت والی اور اتنی عظمت والی صورت ہے کہ اس صورت کو اگر 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو پورے قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی برکت والی، کتنی عزت والی اور کتنی عظمت والی یہ صورت ہے کہ اس صورت کو 3 دفعہ پڑھ لو تو پورے قرآن شریف کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور وہ صورت ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ یہ بڑی بابرکت صورت ہے اور بڑی مختصر ہے، اور جیسے ایک چھوٹے سے پیالے میں سمندر کو کوئی آدمی بند کر دے، ایسے ہی دریا کو کوزے میں بند کرنا جس کو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سے مختصر الفاظ میں عقیدہ توحید کو بھی بیان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ عظمت رسول کو بھی بیان کیا کہ توحید بھی ہے لیکن اس میں توہین نہیں ہے، ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل، آپ نے اس کو پڑھا، پڑھتے رہتے، آپ نے اس کو سنا، سنتے رہتے۔ قل کے معنی ہے سے، انگریزی میں کہیں گے سے، پلیز یو سے، قل آپ فرمائیے۔ اب ہم موقع دیتے ہیں فلاں صاحب کو، اب ان سے کہتے ہیں اب آپ فرمائیے، تو کہیں گے قل آپ فرمائیے، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ توحید کا بیان ہو رہا ہے۔ آگے چل کر جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، هو اللہ، وہ اللہ، احد، احد یکتا، اکیلا، وہ اللہ احد ہے، اکیلا ہے اور یکتا ہے۔ اس کی تشریح جو ہے اس میں آیت طیبات جتنی بھی ہیں قرآن میں وہ اس کی تشریح سمجھتے ہیں، ایکسپلینیشن ٹو دس ورس آف دی قرآن، کہ اللہ is alone, Allah is one, declaration of the oneness of Allah. In these verses of the Holy Quran there is a declaration that Allah is one. مگر اب مثلا دوسری آیت طیبات میں ارشاد فرمایا، اس میں توحید کا ذکر ہے لیکن اصل یہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ آیت ہے، یہ صورت ہے، وہ آیت طیبہ ہے، آپ اس کو پڑھیے، اس کا ثواب ملتا رہے گا، ایک حرف کے بدلے میں 10 حرف۔ لیکن یہ صورت قل هو اللہ کی صورت پوری اتنی ہے کہ 3 دفعہ اگر پڑھ لی جائے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اس کی عزت ہے، اس کی عظمت ہے، بڑی اہم صورت ہے، اور اس میں توحید کا بیان ہے۔ باقی جہاں جہاں توحید کا ذکر ہے قرآن میں وہ اس کی تشریح ہے، ایکسپلینیشن ہے، کامنٹری ہے۔ مثلا رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا الہ اور معبود جس کی عبادت کی جائے وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے، از ون۔
He has no partner. الہکم الہ واحد. پھر ارشاد فرمایا آگے رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, موسٹ مرسیفل, موسٹ مرسیفل. اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ مہربان ہے, رحیم ہے, رحمان ہے. پھر دوسری آیت میں جہاں جہاں آتی رہتی ہے وہ تفصیل اس کو سمجھیے کہ تفسیر آ رہی ہے, لیکن اس مضمون کو غور فرمائیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ ایک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ایک ہے, یا یوں فرما دیتے لوگو کہو اللہ ایک ہے. قولو لوگو کہو اللہ ایک ہے. قولو اللہ احد لوگو کہو اللہ ایک ہے. تو یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا قل اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے. کون کہے کہ وہ اللہ ایک ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہا ہے؟ قل, سب سے نہیں کہا, قل کہہ کر اپنے محبوب سے کہا کہ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. آپ سب نہیں کہہ سکتے, یعنی آپ سب سے نہیں کہا, اب کہہ سکتے ہیں. اس وقت آپ سب سے نہیں کہا, عالم ارواح میں نہیں کہا. عالم ارواح میں جو مکالمہ ہوا وہ الگ ہے, لیکن جب رسالت, منصب نبوت, توحید کا بیان ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. کہنا یہ چاہیے تھا, یا تو یہ کہہ دیتے کہ قولو لوگوں کہو کہ اللہ ایک ہے, یا پھر یہ فرما دیتے کہ اللہ احد. نہ قولو ہوتا نہ قل ہوتا, صرف یہ ہوتا کہ اللہ احد, اللہ ایک ہے. یہ بھی کہہ سکتے تھے, لیکن بتانا یہ تھا کہ دیکھو اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ احد, اس لیے کہ اے محبوب آپ نے ہم کو دیکھا ہے. آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرما دیجئے آپ نے ہم کو دیکھا ہے, تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. تو حضور پر نور, معلوم یہ ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر توحید پوری نہیں ہے. اے محبوب جب آپ کہیں گے اللہ احد تو پھر سب کہیں گے اللہ احد. تو جب آپ نے کہہ دیا تو سبحان اللہ, چونکہ آپ نے ہم کو دیکھ لیا تو آپ نے کہہ دیا, خلق خدا نے کہہ دیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. پہلی بات تو یہ تھی کہ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ اے محبوب لوگ ہم کو نہیں جانتے, تو پہچاننے کے لیے تعارف کرانے کی ضرورت ہے. تعارف کرانا ہوگا, انٹروڈکشن, فار دی پرپز آف انٹروڈکشن. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیونکہ ہم کو دیکھا ہے
تو آپ ہمارا انٹروڈکشن کرا دیجئے، تعارف کرا دیجئے. جب آپ کہیں گے کہ اللہ ایک ہے تو پھر سب کہیں گے کہ اللہ ایک ہے. اللہ یہی ہوا. اور اسی کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے، آپ نے دیکھا، توحید کو پکا کر دیا. اے محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ کہنے کے لیے. تو اس لیے ہم نے آپ کو شب معراج میں بلایا. شب معراج میں آپ نے ہم کو دیکھ لیا. تو دیکھنے والا گواہی دے سکتا ہے، میں نے دیکھا. تو اب میں محبوب، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا شب معراج میں ہم کو، تو اب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ احد. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا انٹروڈکشن کرایا. اور توحید کا انٹروڈکشن رسول اللہ کے بغیر نہیں ہوتا. چنانچہ اب جو توحید ہوگی اس میں وسیلہ ہوگا رسول اللہ کا. اب جو توحید ہوگی، توحید ایک ہے توحید اور ایک ہے توحید، یہ ہے سے ہے. اس توحید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دوسری آیات طیبات میں دیکھیے کس طرح کرایا. رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. اطاعت کرو اللہ کی کا مطلب یہ ہے فالو اللہ سبحانہ و تعالی. اطاعت کرو اللہ کی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن میں، تو اللہ کی اطاعت کیسے کریں، اللہ کی بندگی کیسے کریں، اللہ تبارک و تعالی کی پیروی کیسے کریں. رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی. دیکھیے چل رہی ہے بات ساتھ ساتھ. پھر ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی پیروی کی، جو رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلا، برابر برابر نہیں، کیونکہ اطاعت پیچھے رہ کر ہوتی ہے. پیچھے پیچھے آؤ، پیچھے پیچھے آؤ، برابر نہیں آؤ، پیچھے پیچھے آؤ. جہاز میں بھی، ہوائی جہاز میں بھی جب بیٹھتے ہیں تو کیپٹن آگے ہوتا ہے، ہم کو پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے، وہ آگے. اسی طرح سے بس میں جب بیٹھتے ہیں تو ڈرائیور آگے ہے، ہم پیچھے ہیں. اس طرح سے ٹرین میں جب بیٹھتے ہیں، ریل کار میں، تو ڈرائیور آگے ہیں، ہم پیچھے ہیں. یہ بلا تشبیہ و تمثیل سمجھانے کے لیے ڈرائیور کی بات ہو رہی ہے. مطلب اصل میں یہ ہے کہ آگے بیٹھنے والے کی بات ہو رہی ہے. منزل پہ پہنچنا ہے جہاز کو، اور جہاز کو جو لے جا رہا ہے وہ آگے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیچھے رہنا ہوگا، اس کے پیچھے رہنا ہوگا. اور جہاز میں جب جا کے بیٹھنا ہوگا تو پیچھے بیٹھنا ہوگا. آپ کو ضرورت ہے ٹکٹ کی، اور جو ہوائی جہاز کو جو کیپٹن چلا رہا ہے اس کو ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ بغیر ٹکٹ کے جا رہا ہے. اور
تنخواہ بھی اس کو مل رہی ہے، بغیر ٹکٹ کے بھی جا رہا ہے، اور آپ کو پیسہ خرچ کر کے جانا ہے. اس سے اب آپ بہت سی باتیں سمجھ سکتے ہیں خود. میں نے اشارتاً چند باتیں کہی. تو جہاز میں برابر میں نہیں ہے، پیچھے. جہاں جہاں جائیں گے جو لے جانے والا ہے آگے کی طرف وہ آگے ہے، جو جانے والا ہے وہ پیچھے ہے. اب دیکھو رسول اللہ کتنے آگے ہیں. کسی نے کہا 1 گز آگے ہوں گے. نہیں. رسول اللہ کتنے آگے ہیں؟ کا 1 میل آگے ہوں گے. نہیں. رسول اللہ کتنے آگے ہیں؟ 500 میل آگے ہوں گے. نہیں. رسول اللہ کتنے آگے ہیں؟ 5000 میل آگے ہوں گے. نہیں. رسول اللہ کتنے آگے ہیں؟ 1,00,000 میل آگے ہیں. 100,000 مائل ایڈوانس. رسول اللہ کتنے ایڈوانس سے کتنے آگے ہیں؟ 100,000 مائل. نہیں. کتنے آگے؟ اتنے آگے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. سدرۃ المنتہا کا کوئی حساب نہیں، عرش معلیٰ کا کوئی حساب نہیں. اور وہ مقام جو مقام ربوبیت ہے، مقام تجلی ہے، سدرۃ المنتہا کے بعد ہے. وہاں کوئی نہیں پہنچا، صرف رسول اللہ پہنچے. تو وہ سب سے آگے ہیں، سب پیچھے ہیں. یا رسول اللہ. تو حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ سب سے آگے. اس لیے رب العالمین فرماتا ہے اب جانا ہے وہاں. جانا تو سب کو ہے، تو اب کیسے جاؤ گے؟ برابر چل کے جاؤ گے، پیچھے چل کے جاؤ گے؟ کیسے جاؤ گے؟ برابر تو نہیں ہے. جب برابر چل کے کوئی جائے گا تو وہ کہیں گے کہ پا ایک سکتے پیچھے چلو. اور جب پیچھے چل کے آئیں گے تو رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو آؤ. اللہ سے محبت کرنے والوں آؤ. اللہ سے محبت کرنے والوں آؤ. کون سے راستے سے آؤ؟ اللہ سے محبت کرنے والوں کس راستے سے آؤ؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ فرماتا ہے مدینے والے کے راستے سے آؤ. مدینے والے کے راستے سے جاؤ کا اور انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا آپ کے پاس آ جائے. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ کی طرف آنا چاہتے ہو آؤ. اللہ سے محبت کرتے ہو آؤ. مگر کس دروازے سے آؤ گے؟ جب اللہ کے دوارے پہ جانا ہے. اللہ کا تو کوئی مکان نہیں ہے. اللہ کا تو کوئی مکان نہیں ہے. اور اللہ بے مکان لا مکان. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما والہ نے جو ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى، جیسا اس کی شان کے لائق ہے. الاستواء معلوم، جیسا اس کی شان کے لائق ہے. عرش الہی ہے، وہ عرش الہی کے اندر نہیں بیٹھا ہوا ہے. عرش الہی اس کی قدرت اور اس کے علم اور اس کے قدرت کے احاطے میں ہر چیز اس کے گھیرے میں. وہ کسی کے گھیرے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے سرکل میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دماغ کے سرکل میں نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ خیالوں کے سرکل میں نہیں ہے. ویژن یعنی کوئی ویژنری تصوراتی خیالاتی صورت نہیں ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین جسم اور جسمانیت کے ساتھ ہو. جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، حادث نہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، ہر چیز اس کے گھیرے میں ہے، وہ کسی کے گھیرے میں نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین اس کا کوئی مکان نہیں. تو یہ مکان سارے کس کے ہیں؟ وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان. وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. خوب بڑی پیاری بات کہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد نور اللہ مرقدہ محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، اور وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. یہ سارے مکان تو حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پہاڑ بھی ان کے ہیں، زمین بھی ان کی ہے، آسمان بھی یہ سب انہی کے لیے تو بنائے گئے تھے. جب کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو چھوٹا سا مکان ہے، ایک کمرے والا مکان ہے. ارشاد فرمایا لو شئت اگر میں چاہوں تو یہ جبال یہ جو پہاڑ ہیں موتائیں جو ہیں سارا یہ جبال الذھبی یہ سب سونے کے پہاڑ بن جائیں. مدینہ منورہ کی یہ پہاڑیاں جو ہیں شیخ سارا یہ جبال الذھبی یہ سارے کے سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں اور میں سونا نیچے لیتا رہوں اور تم کو تقسیم کرتا رہوں. لیکن جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا. اور حضور دعا فرماتے تھے اللہم احینی مسکین. سبحان اللہ، خوشخبری ہے یہ ان مسلمانوں کے لیے جو غریب ہیں، یہ ان مسلمانوں کے لیے جو فقیر ہیں. اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. هذا من دعائه صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ اے اللہ جو امت کے مسکین ہیں ان کے ساتھ مجھ کو رکھیے. اور جب میرا انتقال ہو وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا تو مسکینوں کے ساتھ ہو. اور جب قیامت کے دن حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ ہو. مسکین وہ ہے جو دنیا سے بے نیاز ہے. مسکین وہ ہے جس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے. مسکین وہ ہے جس نے دنیا کو اللہ کے لیے قربان کر دیا ہے. اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا احینی مسکینا، بڑا مرتبہ ہے مسکین کا. مسکین وہ ہے، ویسے ظاہری طور پر تو تعریف یہی ہوتی ہے جس کے پاس کھانے کا اور سرپلس زائد نہ ہو، ضروریات زندگی سے زائد نہ ہو. تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں سے یہ دعا اس لیے بھی فرمائی کہ مسکینوں کو یہ بتانا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. میں قیامت کے دن تم کو بھولوں گا نہیں. میں تم سب کے ساتھ ہوں گا. زمرۃ المساکین میں میں شامل ہوں گا. زمرۃ المساکین جو ہے میں اس کے ساتھ ہوں گا. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، امت سے محبت، ہم سے محبت کتنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں قربانی کرنے کے بعد قربانی کی اونٹ کی. وہ قربانی جو ہے
طریقہ مسنون تو یہی ہے کہ خود کرنی چاہیے. یہ بتانے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ میں اپنے مال کو جو اللہ نے دیا تھا اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں. خود قربانی کرنی چاہیے اور دوسروں پہ کم بھروسہ کرنا چاہیے. خود کرنی چاہیے تاکہ خون بہانے کی اور خون کے دیکھنے کی عادت بھی رہے اور ڈر نہ لگے. بسم اللہ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا تھا کہ مال بھی اللہ کی راہ میں قربان، پیسہ بھی اللہ کی راہ میں قربان، دولت بھی اللہ کی راہ میں قربان. خود کرو تاکہ قربانی کرنے کا خود ثواب ملے. اب دوسروں کو دے دو، ادھر بھیج دو، بینک سے ڈرافٹ کر دو، کسی بینک کو دے دو، کسی آدمی کو دے دو. اب پتہ نہیں کون ہے، اللہ ہے بلا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں کھایا کہاں پیا. اپنے سامنے ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کے حصے کرو. ایک حصہ گھر میں رکھو، ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دو، ایک حصہ غریبوں کو بانٹ دو. اپنے ہاتھ سے کتنا اچھا لگے گا، غریبوں کو بانٹ دو. اس کی تھیلیاں بنا بنا کر. کھال جو ہے وہ مدرسے کو دے دو، کسی غریب مسلمان کو دے دو، بیچ کر اپنے خرچہ پورا کر دو. مطلب یہ ہے کہ اپنے سامنے جو کام ہو زیادہ بہتر ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہو یہ زیادہ بہتر ہے. اور قربانی کا ثواب بھی اس میں زیادہ ہے اور سنت بھی ہے کہ خود کرے. یہ سنت رسول اللہ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے نہیں فرمایا تم یہ پیسے دے دو قربانی کر دو، پیسے دے دو قربانی کر دو. نہیں، پیسے لو، اونٹ خرید کے لاؤ، خود قربانی کی. رسول اللہ خود قربانی فرماتے تھے. اور قربانی کی کھا لیں اور قربانی کا پیسہ جدھر چاہیں آپ دینی ادارے میں دے سکتے ہیں. دارالعلوم آپ کا اپنا اہل سنت و جماعت کا بہترین انسٹیٹیوشن ماریشس کی سرزمین پر جس نے واقعی ٹھوس کنسٹرکٹیو علمی خدمت کی ہے. بے شمار بچوں کو حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا، اسکالرشپ دیے، اسٹیٹس بلند کیا علماء کا. وہ ادارہ آپ کا فینکس میں موجود ہے، عالمی دارالعلوم. قربانی کے کھالوں کو اور قربانی کا پیسہ ان کو بھی دے سکتے ہیں. تبلیغ اسلام میں ورلڈ اسلامک مشن کو تبلیغ اسلام کے سلسلے میں، تبلیغ اسلام کے سلسلے میں عالمیہ دارالعلوم کو یہ اہل سنت و جماعت کے ادارے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں. آپ بات یہاں سے چلی تھی. حضور نے ارشاد فرمایا ذبح کیا اونٹ. تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے تو قربانی کر دی، اب یہ کیسی؟ کہا یہ میری امت میں قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو قربانی نہیں کر سکیں گے. یہ میں اپنے امتیوں کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں. رسول اللہ کو کتنی محبت تھی اپنی امت سے. اللہ قربان یا رسول اللہ. معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں جو قیامت تک آتی رہے گی، اور اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں قربانی کرنے کے تو تم فکر نہ کرنا، میں نے تمہاری طرف سے کر دی. کیسے پیارے رسول ہیں کہ معلوم ہوا کہ انہوں نے کر دی. تم اطمینان رکھو میں نے تمہاری طرف سے کر دی. تو سبحان اللہ، جس نے قربانی نہیں کی وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی طرف سے رسول اللہ نے قربانی کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات یہاں سے چلی تھی اور میں عرض کر رہا تھا رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے کیا کیا؟
رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك علیہم حفیظا. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیر لیا تو اے محبوب ہم نے آپ کو اس کا محافظ نہیں بنایا، بھاڑ میں جائے. جو آپ کے پیچھے آ گیا بس وہ آپ کا ہے، جو برابر میں ہے وہ نہیں ہے، جو پیچھے ہے. اور پیچھے والا پیچھے جو ہے وہ پیچھے والا ہی فائدے میں رہتا ہے. اطاعت کے معنی پیچھے چلنا، اتباع کے معنی ہے پیچھے چلنا، اتباع کے معنی ہے پیروی کرنا، ٹو فالو. جو برابر میں چل رہا ہے وہ فالو نہیں کر رہا، جو پیچھے چل رہا ہے وہ فالو کر رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ توحید یہ ہے کہ ہمارے پاس آؤ، ہمارے دوارے آؤ، ہماری طرف آؤ. یہ توحید ہے. اور جب ہماری طرف آؤ تو سبحان اللہ اس طرح آؤ کہ ہمارے اور تمہارے بیچ میں رسول اللہ ہو. تم ہماری طرف آ رہے ہو، رسول اللہ آگے ہوں اور تم پیچھے آ رہے ہو. تو جو رحمت رسول اللہ پر برس رہی ہے اس میں حصہ تم کو بھی مل رہا ہے، یقیناً مل رہا ہے. اللہ کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد الامین، محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، صادق الوعد، وعدے کے پکے اور امانت دار رسول بن کر تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ان کے پیچھے چلنا اللہ کے دوارے پہنچنا ہے. ان کے دعوت کو تھام لینا رحمتوں کو تھام لینا ہے. اور ان کی ذات سے کنیکشن جوڑ دینے کا مطلب کہ دنیا میں بھی روشنی کا ملنا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی روشنی کا ملنا ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی. تو حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ بن کر تشریف لائے. آج دنیا میں رسول اللہ کی سیرت طیبہ پر، رسول اللہ کی پاک زندگی پر، ابھی میرے عزیز نوجوان عبدالصبور صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے ایک ریفرنس دیا کتاب کا، امریکہ میں چھپی ہے اور یہاں بھی یقیناً بازاروں میں ملتی ہوگی، پاکستان میں اور دنیا کے مختلف مقامات پر ملتی ہے. 100 اس کا ریفرنس انہوں نے لیا، بہت صحیح ریفرنس تھا کہ سبحان اللہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور اس لکھنے والے نے گریڈنگ کی 100. اور ظاہر ہے وہ تو دنیا کا رہنے والا ایک آدمی ہے، وہ دنیا میں رہتا ہے، اس نے بیچارے نے گریڈنگ کی اور بالکل صحیح اس نے وہ نتیجے پر پہنچا کہ رسول اللہ کا مرتبہ ان 100 میں سب سے اوپر ہے. جس کا ریفرنس انہوں نے ابھی دیا اور یہ کتاب بازاروں میں بکتی ہے اور بڑا صحیح ریفرنس ہے. اور سبحان اللہ ایک شخص نے جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کانشس یہ کہتا ہے
کہ رسول اللہ نمبر اول ہے. یہ اس نے گریڈنگ کی ہے. نیوٹن، آئنسٹائن اور جو دنیا کے فلاسفر ہیں، مؤرخ ہے، ہسٹورین ہے، ٹوائن بی، پروفیسر ٹوائن بی، ہسٹورین اور فلاسفر، سائنٹسٹ وغیرہ وغیرہ، سب کو کمپیئر کرتے 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 گریڈنگ اس نے کی. تو 100 دنیا کے 100 اچھے بڑے سائنٹسٹ، فلسفی، لاجک، فزکس، کیمسٹری، تمام جتنے بھی لوگ جو بڑے بڑے تھے ان سب کو سامنے رکھ کر پھر اس نے کہا ان سب میں نمبر اول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گریڈنگ کی. یہ گریڈنگ اس شخص نے کی جو یہاں کا رہنے والا ہے، اس دنیا کا، اور اس نے گریڈنگ کر کے بالکل صحیح گریڈنگ کی. رسول اللہ کو نمبر اول پر رکھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور اسلام سے روشن فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے. لیکن ایک گریڈنگ وہ ہے جو اللہ نے کی. اللہ نے کہا دیکھو حضرت موسیٰ کو دیکھا، کہاں دیکھا. ان کے کمالات کو دیکھا، کہاں دیکھا. حضرت عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا، کہاں دیکھا. اب گریڈنگ ہو رہی ہے. تم نے فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، اس قوم نے اس نبی کو دیکھا، اس قوم نے اس نبی کو دیکھا، یحییٰ نبی اللہ کو دیکھا، زکریا نبی اللہ کو دیکھا، نوح نبی اللہ کو دیکھا، یوسف نبی اللہ کو دیکھا، حسینوں میں حسینوں کو دیکھا، سب کو دیکھا. رب العالمین اپ گریڈنگ ہو رہی ہے. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل. اللہ تعالیٰ کی بھی گریڈنگ ہو رہی ہے. نمبر 1 کس کو دینا ہے؟ سبحان اللہ. تو وہ تو پیدا کرنے والا ہے. اللہ پیدا کرنے والا ہے. ہم سب اس کی مخلوق. وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا مرتبہ کتنا ہے. گریڈنگ ہو رہی ہے. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. وہ انبیاء کی جو مقدس جماعت ہے ان کی گریڈنگ اب ہو رہی ہے. ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی. بعض ایسے ہیں جن کو کوہ طور پر جن سے گفتگو، بعض ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر بلا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کلم اللہ، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام. یہ سب انبیاء و مرسلین کی جماعت ہے. دیکھو ابراہیم خلیل اللہ کتنے بزرگ نبی تھے، دیکھو عیسیٰ روح اللہ کتنے بزرگ نبی تھے، دیکھو موسیٰ کلیم اللہ کتنے نبی تھے. اب ہم گریڈنگ کر رہے ہیں، لیکن ان سب میں 1,24,000 نبیوں میں رحمت للعالمین صرف محمد رسول اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے گریڈنگ کر. ان تمام 1,24,000 انبیاء و مرسلین میں شفیع المذنبین محمد رسول اللہ ہے. ان تمام 1,24,000 نبیوں میں صاحب خلق عظیم. قرآن میں ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر آ ہے. انک لا تو صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب اسوہ کامل صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرشیوں میں، فرشیوں میں، زمین والوں میں، زمان والوں میں، مکی والوں میں، مقام والوں میں اللہ تعالیٰ نے گریڈنگ کرتے 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 کہا کہ سب سے افضل و اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
رحمت للعالمین وہی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مرسی عالمین، ترجمہ اس کا لوگ کرتے ہیں مرسی ٹو آل مین کائنڈ، نہیں، رحمت للعالمین، الحمد للہ رب العالمین، عالمین یونیورسل، تمام عالمین، زمین والوں کے لیے، زما والوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے، مکی والوں کے لیے، فرشوں کے لیے، عرشوں کے لیے، جدھر دیکھیے اس کے لیے قیامت تک اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ان کے دین کا ڈنکا بجانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی امت میں اولیاء کرام کا سلسلہ رکھا۔ وہ آتے رہیں گے تو نبی حضور پرنور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانو گے؟ ان کی امت کے علماء کو اور اولیاء کو دیکھ لو، ان کی امت کے اولیاء اور علماء کو دیکھو، ان کی امت کے اولیاء اور علماء کے ذریعے سے کہ تم ان کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ ان کے دین کے پھیلانے کے لیے ان کی امت میں ان کے علم کے وارث حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے، کوئی جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم never left any property for his successor, for heirs, for his daughter. Nothing was left. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، نحن معشر الانبیاء، حدیث مبارک ہے مشکا شریف، نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ ہمارا کوئی وارث نہ ہم کسی کے وارث، ما ترکنا، جو تھوڑا بہت سامان اگر چھوڑا بھی، ما ترکنا صدقۃ، وہ صدقہ ہے۔ اسی بنیاد پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ وہ جو خیبر سے جو حصہ ملتا تھا، فدک، باب فدک، وہ جو خیبر سے حصہ ملتا تھا آپ کو، وہ جائیداد کا حصہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا ہے، آپ کو اس میں ملے گا، وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے، وہ مال اولاد میں تقسیم نہیں ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ نحن معاشر الانبیاء، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس پر آپ نے غور فرمایا ہو؟ یہ جو حدیث ہے بڑی اہم حدیث ہے اور بڑی فیصلہ کن ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ فدک چھوڑ کر گئے تھے اور ابو بکر صدیق نے اس کو دبا لیا، معذرت نہیں دیا، پیسہ دے دیتے تھے، جو آمدنی آتی تھی وہ ان کا حصہ پہنچا دیتے تھے، لیکن باغ پہ قبضہ نہیں دیا۔ کہا کہ نہیں، یہ ملکیت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں مگر حضور کا وارث کوئی نہیں، مال میں اور جائیداد میں کوئی وارث نہیں۔ اب میں اس کی تفصیل میں آتا ہوں پھر کہ علماء انبیاء کے بارے سے وہ کیا ہے۔
میں آپ کو بات، یہ جو بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے بھی حصہ نہیں لیا، حالانکہ باغ فدر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں آپ ہی کے پاس تھا، آپ کے تصرف میں تھا، اس کی آمدنی آتی تھی اور آپ تقسیم فرما دیتے تھے، اپنے لیے بھی رکھتے تھے اور اہل و عیال کو تقسیم فرما دیتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی طریقہ وہی رکھا، مگر باغ فدر پر قبضہ آئیں گے اور کہا کہ نہیں، آپ وارث نہیں بن سکتی، حالانکہ حضرت بی بی فاطمہ وارث تھی، کہا کہ نہیں، مال کی وارث نہیں بن سکتی، وارث نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اب جیسے ہم میں سے کسی شخص کا اگر انتقال ہو جائے خدا نخواستہ، تو ظاہر ہے جائیداد تقسیم ہوتی ہے۔ جائیداد اسلامی شریعت میں تقسیم ہوتی ہے اور حکم ہے اس طرح تقسیم کرو۔ رب العالمین جل جلالہ محمد والو ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ رب العالمین وصیت فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے کہ مرنے والا شخص جو ہے اس کی جائیداد کو اس طرح تقسیم کیا جائے کہ لڑکے کو دگنا ہوگا اور لڑکی کو ایک حصہ ملے گا۔ مثلا 1 روپیہ چھوڑا، ایک شخص نے مر گیا تو 1 روپے میں 75 سینٹ جو ہیں، 1 روپے میں 75 سینٹ جو ہیں، معاف کیے گا، 1 روپے میں دیا، 2 حصے 3 حصے کیے جائیں گے، اس کے 2 حصے روپے میں سے 2 حصے جو ہیں وہ لڑکے کو جائیں گے اور 1 حصہ لڑکی کو جائے گا۔ اس طرح سے تقسیم ہوتی ہے، کیونکہ لڑکی کو پھر بعد میں اپنے شوہر سے بھی ملے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکی کا حصہ آدھا رکھا ہے۔ اب بہت سی جگہ پر قانون جیسا کہ ہوتا ہے اسی کے مطابق لوگ کرتے ہیں، لیکن عام طور سے زیادہ تر مسلمان جو ہیں قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہیں، لڑکے کو دگنا دیتے ہیں اور لڑکی کو 1 حصہ دیتے ہیں۔ بعد میں جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو شوہر سے حصہ ملتا ہے، وہ الگ ہے، اللہ کا حکم تھا۔ تو حصہ جائیداد میں اسلام میں کب دیا جاتا ہے؟ مرنے کے بعد دیا جاتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ رسول اللہ کی جائیداد تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ تقسیم اس کی ہوتی ہے جو مر جاتا ہے۔ مرے تھے تو ان کے کیسے وارث ہوں گے؟ حضور پر نور حیات النبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ باغ فدر انہی کا تھا مگر تقسیم نہیں ہوگا۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اب یہ مسئلہ آ گیا ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علم علوم نبوت، قرآن، حدیث اور تفسیر۔ محبوب سبحانی خود ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے، اب وہ بڑی بابرکت شخصیت تھی، تو ایک بزرگ نے نعت شریف لکھی اور قصیدہ لکھا۔ نعت شریف تو حضور کی شان میں ہوتی ہے، تو بزرگ کی شان میں قصیدہ لکھا اور کہا کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ بات تو انہوں نے بالکل صحیح کہی، لوگوں نے اس کا مطلب غلط نکال لیا۔ اب ہر ایک نے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، چادر، اگربتی، دھندا اور اس کے بعد چندہ یہ شروع کر، پیسہ کمانے کا دھندا ہو گیا۔ حالانکہ خدا کے فضل سے سایہ ہے ہم پر غوث اعظم کا۔ بریلی شریف کے ایک بزرگ نعت خواں نے یہ قصیدہ لکھا اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے ہی زمانے میں یہ ساری ان کے قصائد وغیرہ مکمل ہو گئے تھے، بڑی بڑا پیارا قصیدہ ہے اور بڑی بہترین اور بڑی پیاری آرزویں ہیں اس میں۔ اللہ کے ولی تھے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اب معلوم یہ ہوا کہ پاکستان میں کراچی میں ایک محلہ ہے، اس میں ایک محلے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، ان کا مجھ پہ سایہ ہے غوث اعظم،
چلو ہم تو سمجھ رہے تھے ساری امت پر سایہ ہے، اور وہ کہتی ہے مجھ پر سایہ ہے، یعنی اور کسی پر نہیں ہے۔ اچھا چلو بھئی آپ پر صحیح، معلوم ہوا کہ اب جھوم رہی ہیں، اب چکر لگا رہی ہیں، اب اگر بتی جل رہی ہے تو اور جھوم رہی ہیں، تو جتنے زیادہ پیسے ڈالے جائیں اتنی ہی زیادہ جھومتی رہیں۔ یہ لوگوں نے دھندا بنا لیا ہے، غوث اعظم کے سائے کا مذاق بنا دیا۔ خدا کے فضل سے سایہ ہے ہم پہ غوث اعظم کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی کا عمل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ان کی نمازیں ہمارے سامنے۔ اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز کا وقت ہوا، عورت نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتا، اب بس سبحان اللہ چادر لگائی، اگربتی لگائی، ہم پہ سایہ ہے غوث اعظم کا، تو بھئی غوث اعظم آ رہے ہیں۔ اب غوث اعظم بغداد شریف میں اتنی فرصت ہے کہ ماریشس میں 50 عورتیں مختلف جگہوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ہر عورت، چلو بھائی، تو غوث اعظم کو عورتوں سے فرصت نہیں ہے، معاذ اللہ، توبہ توبہ۔ یہ سب بیہودہ باتیں اور عقیدے کو خراب کرنے والی باتیں ہیں۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی امت سے قریب ہے، اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کا ولی ایک سیکنڈ میں ادھر سے ادھر جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ حضرت سلیمان نبی اللہ کی امت کے ولی آصف بن برخیہ، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ان کے پاس علم کتاب تھا، حضرت سلیمان نبی اللہ کی امت کے ولی، علم کتاب تھا۔ تو سلیمان نبی اللہ کی جو کتاب تھی زبور، حضرت داؤد حضرت سلیمان کی کتاب تھی زبور، اس کے بعد حضرت موسیٰ پر آئی توریت، تو زبور کا علم رکھنے والا اللہ کا ولی پلک جھپکنے سے پہلے 1200 میل سے ملکہ سبا بلقیس کا تخت اٹھا لائے اور بیت المقدس میں لا کے رکھ دے۔ تو اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی جس کے پاس علم قرآن ہے، اس کے کمالات کا عالم کیا ہو؟ رسول اللہ کی امت کے ولی۔ اب یہ تو کہتے، اب یہ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی تھے۔ دنیا کے بہت سے ممالک ان کے تصرف میں، اللہ کے ولی بے شمار ولیوں کی گردن پر ان کا قدم مبارک تھا۔ لیکن اب چاروں طرف سری لنکا میں، ملیشیا میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، افریقہ میں عورت اور مرد کہنے لگے بس مجھ پہ غوث اعظم آ رہے ہیں، مجھ پہ غوث اعظم آ رہے ہیں۔ ارے بھائی غوث اعظم کیسی تھی، بس تمہارے سر پہ آتے رہے اور تمہارے سر کو اور منڈیا کو ہلاتے رہے، تو غوث اعظم کا یہ کام ہے؟ توبہ توبہ، سب خرافات و لغویات۔ نماز پڑھنی چاہیے 5 وقت پابندی سے۔ بے نمازی پر غوث اعظم کا سایہ نہیں ہوتا، بے نمازی پر شیطان کا سایہ ہوتا ہے۔ غوث اعظم کا سایہ نمازی پر ہوگا، اور جتنا غوث اعظم کا سایہ ہوگا اتنا ہی وہ آدمی نیک ہوگا، وہ نمازی ہوگا، وہ روزہ دار ہوگا، وہ چرسی نہیں ہوگا، وہ ہیروئن نہیں پیتا ہوگا، وہ گانجا نہیں پیتا ہوگا، وہ شراب نہیں پیتا ہوگا، وہ زانی و بدکار نہیں ہوگا، اسی پر سایہ غوث اعظم کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما والہ کے محبوب حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی اور اولیاء اللہ، ان کا بڑا اونچا مرتبہ، ان کا مقام ہے۔ وہ خدا نہیں ہے، لیکن اللہ
تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ قبولیت اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنی زبان سے جو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیتا ہے. جب بندہ مومن لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث قدسی، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی، او کما قال. حدیث قدسی ہے، بندہ نفل پڑھتے پڑھتے مجھ سے قریب ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. کبھی سجدے میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی تلاوت قرآن میں ہے. یتقرب الیہ بالنوافل، نوافل مثال کے طور پر بھی ہے، یہ نفل کے طور پر بھی ذکر الہی ہے، تلاوت قرآن ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اس لیے کہ قرآن جب فرش زمین پر پڑھا جاتا ہے تو عرش بری پر سنا جاتا ہے، اور درود شریف جب پڑھا جاتا ہے تو مدینے میں سنا جاتا ہے. تو یہ اللہ کا ذکر اور اس کے محبوب کا ذکر. اور اللہ کے ولی کو جب دیکھو اس کی پہچان یہی ہے، بے نمازی نہیں ہوگا، بے روزہ دار نہیں ہوگا. بے نمازی، بے روزہ دار بنانے کے لیے شیطان سر پہ سوار ہو جاتا ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ بغداد کے جنگلوں میں عبادت کرتے تھے. 92 برس کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا، 92 ایئرس کا. بغداد کے جنگلوں میں عبادت کرتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، ساری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے بغداد کے جنگلوں میں. ایک دن نور برسا، مشہور واقعہ، نور برسا، شیطان بہکاتا ہے. تھوڑی بہت نمازیں پڑھنے کے بعد ایک آدمی پر بس کا مجھ پر سایہ آنے لگا ہے. شیطان بہکاتا ہے کہ اب تم نماز بہت پڑھنے لگے، اور اس کے بعد نماز چھوڑوا دیتا ہے. جیسی ہی نماز چھٹی اس کا نام دفتر سے نکل گیا. بے ایمانوں کے دفتر میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، شیطان کے والوں کے دفتر میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. تو آیا اور ایک نور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے سامنے سے ان کا، اور اس نور سے آواز آئی، اے عبد القادر، تم نے ہماری بہت عبادت کی، ہم تم سے بہت خوش ہیں، اب ہم نے تم پر نماز معاف کر دی، اب ہمارا تم پر سایہ ہے، نماز معاف کر دی. سیدنا عبد القادر جیلانی کو خیال آیا کہ اوہو، مجھ پر نماز معاف ہو گئی. تو نماز اگر معاف ہوتی تو رسول اللہ پر معاف ہوتی، نماز اگر معاف ہوتی تو صحابہ پر معاف ہوتی، نماز اگر معاف ہوتی تو تابعین پر معاف ہوتی. ارے بھائی ان پر نماز معاف نہیں ہوئی، میں تو 500 برس کے بعد پیدا ہوا، رسول اللہ کے 550 برس کے بعد پیدا ہوا، تو مجھ پر نماز کیسے معاف ہوگی؟ یہ معلوم ہوتا ہے یہ شیطان ہے جو نماز معاف کرنے کی بات کر رہا ہے. یہ شیطان ہے. نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ نماز تو کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتی. نماز تو بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھو، بیٹھ کے نماز پڑھو، کھڑے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو. فرض ہے، اللہ کی طرف سے قرض ہے، اللہ کا قرض ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے. فرض ہے بندے پر اللہ کا، یہ عبدیت کی وہ ہے. تو سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا یہ ضرور شیطان بیکار ہے. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جیسے ہی آپ نے پڑھا وہ روشنی جو تھی وہ ختم ہو گئی اور بڑا بدصورت چہرہ نظر آیا. شیطان بول رہا تھا عبد القادر تم بچ گئے، میں نے ایسے ہی مقام پر لوگ نمازیں خوب پڑھتے تھے،
روزے رکھتے تھے، میں ان کو روشنی کی شکل میں جا کے بہکاتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ خدا کا سایہ آ گیا۔ اب میں ان سے کہتا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے آیا ہوں، تم پر سایہ کر لیا ہے، آج سے تم پر نماز معاف۔ جب میں ان سے کہتا تھا نماز معاف تو وہ نماز چھوڑ دیتے تھے، ان کے مرتبہ ولایت سے ان کا نام کٹ جاتا تھا۔ تو اے عبد القادر، تم نے لاحول پڑھ کے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ تمہارے علم نے تم کو بچایا۔ اب دیکھا آپ نے دوسرا دھوکہ دیا اس کو۔ علم کیا بچا سکتا ہے؟ اگر علم بچاتا تو شیطان بھی تو بہت بڑا عالم تھا، شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، معلم الملکوت بھی تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس کو نہیں بچا سکا علم۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی سے شیطان نے کہا کہ آپ بہک جاتے، اگر ایک وقت بھی نماز چھوڑ دیتے نا میرے کہنے سے تو مرتبہ ولایت سے نام کٹ جاتا، لیکن آپ بچ گئے، آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر مجھ کو دھوکہ دیتا ہے، مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا، مجھ کو میرے رب کے فضل نے بچایا، اللہ نے اپنے فضل سے مجھ کو بچایا۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ تم دیکھتے ہو بہت سے لوگ اپنے آپ کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں، نمازیں پڑھ کر گمراہ ہو جاتے، اور پھر ارشاد فرمایا ایک دوسرے مقام پر اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کون متقی اور پرہیزگار ہے، فلا تزکوا انفسکم۔ شیطان دھوکہ دے کر پاکیزہ اور مقدس بنا دیتا ہے، اور اس کے دماغ میں خناس بیٹھ جاتا ہے میں نے بہت نمازیں پڑھی، میں نے بہت روزے رکھے، میں نے بہت عمرے کر لیے۔ اب عمرہ بھی ویسے ماشاءاللہ کرنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، عمرہ سنت ہے، لیکن بعض لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے، سال بھر دھندا کرو۔ کھائے کا دھندا، دھندا تو آپ سمجھ گئے، نمبر 2 کا دھندا، سال بھر ہیروئن کا دھندا، رمضان شریف آیا تو عمرے کا چندہ، چلو۔ مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ تو نہیں چل سکتے، اسمگلنگ بھی ہو، ہیروئن بھی ہو، گانجا بھی ہو، چرس بھی ہو، گندے کام بھی ہو، اور جب رمضان شریف آ جائے تو عمرہ کر لو، لو بھائی سارے گناہ معاف ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، عمرے کا حساب الگ ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ حلال کا پیسہ ہے کہ حرام کا، یہ دیکھا جائے گا کہ لبیک اللہم لبیک، تو وہ بلیک کا پیسہ تو نہیں ہے، لبیک کہنے والے کا پیسہ بلیک کا پیسہ تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، چھان بین اسکروٹنی ہوتی ہے پوری، تب جا کے کہیں نیک عمل کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ نے شیطان کو یہ قوت دی ہے، وہ ہم کو دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھو کتنی بڑی قوت ہے شیطان کی۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ رسول اللہ یہاں ہیں، آئے تھے، گئے تھے، دکھاؤ کہاں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں شیطان اس کی قوت دیکھو۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، انہ یراکم، شیطان تم کو دیکھتا رہتا ہے ہر وقت، اس کا قبیلہ جو ہے چھوٹے چھوٹے شیطان جو ہیں وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، شتونگڑے جس کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شیطان، تو وہ چھوٹے چھوٹے شیطان بھی دیکھتے رہتے ہیں، بڑا شیطان بھی ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ من حیث لا ترونہم، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر شیطان
ہے کہ وہ ہم کو، اللہ فرماتا ہے قرآن میں انہو یراکم، وہ تم کو دیکھ سکتا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کہ دیکھ سکتا ہے، انہو یراکم، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ اس کا قبیلہ دیکھ رہے ہیں تم کو، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب بولو شیطان اگر روئے زمین پر لوگوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کی قوت اتنی زبردست ہے، تو رحمان نے جو قوت مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، وہ مدینے میں بیٹھ کر اپنی امت کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو سب سے اعلیٰ سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ شیطان کو اللہ نے یہ قوت دی، ظاہر ہے اللہ کی دی ہوئی قوت سے شیطان کو یہ کمال حاصل ہے، دنیا بھر پر اس کی نظر پڑ رہی ہے، ملک الموت کو اللہ کی دی ہوئی قوت سے یہ کمال حاصل ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت سے، طاقت سے، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے باخبر ہے۔ درمیان میں بات آ گئی تھی، محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ، کہا شیطان لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسی جگہ ادھر یہ سائے وائے کی ادھر ادھر کی بات ہوا کرے فوراً لا حول پڑھ دیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیطان بہکاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ تو اللہ کہ اس برگزیدہ بندے نے محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی نے کہا مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا، مجھ کو میرے رب نے اپنے فضل سے بچایا۔ اللہ کا فضل جو ہے اس کو تلاش کرتے رہے، فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ کی امت میں اولیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اولیاء کرام کو بھیجا، اور اولیاء کرام نے سب سے بڑا کام اولیاء کرام نے جو کیا وہ کیا تھا؟ دلوں کی دنیا کو بدل دیا، دل کی دنیا کو بدل دیا، دل کی دنیا کو بدل دیا، دل کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھر دیا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے دل کو بھر دے، وہی اللہ تبارک و تعالی کا نیک بندہ ہے۔ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہی اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کا ولی ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب
طرف پیا ہوں خواجہ کے در کا گدا ہوں اور سگے غوث الورا ہوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یہ علی میں خفوت قسمت تھام کر دامان رحمت ہم تو مانگتے ہیں اپنی حاجت باز ہو باب اجابت یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إني مغلوب فانتصر واجبر قلبي المنكسر واجمع شمل المندثر إنك أنت الرحمن المقتدر اكفني يا كافي اكفني يا كافي اكفني يا كافي وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الشرك لظلم عظيم وما الله يريد ظلما للعباد فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.